अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का दिन एक और अहम दिन है क्योंकि वफाकी हुकूमत ने या वज़ीर आज़म ने आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करनी थी। इसके अंदर फ़ौजी क़यादत बैठती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसकी सदारत करते हैं, आर्मी चीफ़ होते हैं, DGISI होते हैं, DGISPR भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और दीगर लोग वहाँ पर बैठ कर कौमी सलामती के मामलात पर बात करते हैं। हमेशा से यहाँ पर मीटिंग होती रही है। पाकिस्तान को कौमी सलामती को लेकर इशूज़ रहते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे सरहदी इलाके हैं जो कि पाकिस्तान जिनसे अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं या जो भारत के साथ लगते हैं, और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के मामलात भी अक्सर होते रहते हैं। तो इन सब मामलात से निमटने के लिए ये बहुत अहम फ़ोरम है। लेकिन इस मरतबा इस मीटिंग से पहले कुछ चीज़ें हुई हैं, आप ज़रा गौर कीजिएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ और DGISI से मुलाकात करते हैं और इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर करारदाद आ जाती है, लेकिन अदालत के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया जाता है। और करारदाद में मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़कर सुनाई कि इस करारदाद में क्या लिखा गया था, लेकिन इस करारदाद के हवाले से बहुत अहम सवालात हैं जो अब उठना शुरू हो गए हैं, जैसे कि इस करारदाद को किन लोगों ने पेश किया और इस पर दस्तखत किन लोगों ने किए। एक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से इस करारदाद को पेश करवाया गया। दूसरा, जो करारदाद के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं, इन्होंने बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है, क्योंकि करारदाद पर दस्तखत करने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ मखसूस नशिस्तों से है। ऐसे लोग जिनको सीट मिलती ही वफ़ादारी निभाने के लिए है कि आप हमारे वफ़ादार बनकर रहें और हम आपके साथ सीट का सौदा कर लेते हैं। कोई बड़ा लीडर इस करारदाद पर दस्तखत नहीं कर सका। शहबाज शरीफ ने ख़ुद भी इस करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। बिलावल के इस करारदाद पर दस्तखत नज़र नहीं आते। खुर्शीद शाह साहब के इस पर दस्तखत नज़र नहीं आते। राना सनाउल्लाह के इस पर दस्तखत गायब हैं। यानी कि वो लोग जो अपना सियासी कैरियर महफूज रखना चाहते हैं, इन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। क्यों नहीं किए ये एक अलग बहस है, लेकिन अगर इस करारदाद पर 300 से ज़ायद लोग भी दस्तखत कर देते तो फिर भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, इस पर अमल दरामद करना हुकूमत के लिए एक लाजिम अमल है। करारदादों के ज़रिए से फ़ैसले वापस नहीं हो सकते। अगर करारदादों के ज़रिए से फ़ैसले वापस होते तो माजी में बहुत सारी जमातों ने करारदादों के ज़रिए अपने ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसलों पर करारदादें पेश करके अब वो फ़ैसले वापस करवा सकते थे। मिसाल के तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली, मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ की नाअहली, मिसाल के तौर पर नवाज़ शरीफ को मिलने वाली सज़ा और बहुत से ऐसे फ़ैसले जो कि मुक़्तदर लोगों के ख़िलाफ़ आए और इन सब को वापस करवा दिया गया होता। लेकिन ये हो ना पाया, अब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब पहले फ़ौजी क़यादत से मुलाकात करते हैं, इसके बाद कौमी असम्बली में ये करारदाद लाई जाती है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान के इदारों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। और अभी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई। असूलन तो इस कौमी सलामती के इश्यूज़ को ज़ेर बहस लाना ही इसका जो है वो एम होना चाहिए। लेकिन आप गौर करें कि कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी हलकों से है या वो PMLN के बहुत चहीते हैं, इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत हवा देने की कोशिश की कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए अब बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। अब एक मरतबा फ़ौज को दोबारा घसीटा जा रहा है इस मामले के अंदर। अब इस बात का तो कल या परसों तक पता चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़ौज को इस मामले में आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक काबिल एहतराम इदारा है। इसके मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, जिनमें चीफ़ जस्टिस शामिल हैं, उन्होंने ये एक फ़ैसला दिया है कि पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर आईन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। अब इस बात में फ़ौज का तो किसी किस्म का कोई लेना देना ही नहीं, या फ़ौज तो इस मामले में कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकती। हाँ, जहाँ तक सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करने का मामला है तो वो हुकूमत की जानिब से वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी है, या सूबाई हुकूमतें जो कि इस वक्त निगरान बनी हुई हैं, या ये इनका काम है। जबकि जो फ़ंड्स हैं वो वज़ारत ख़जाना की जानिब से फ़राहम किए जाने हैं। इसमें फ़ौज का तो कोई कानूनी या आइनी रोल नहीं।
لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر اس معاملے کو وہاں جوڑ رہے ہیں۔ اصل میں یہ کیوں جا رہا ہے، یہ کیا کیوں جا رہا ہے، غور کیجئے۔ عمران خان صاحب نے اب نہیں کہا، بلکہ وہ تو پہلے دن سے جب سے جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے اختلافات تھے تب سے عمران خان صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اس ملک کے لیے ضروری ہے۔ اتنا ضروری عمران خان اس ملک کے لیے نہیں جتنی ضروری فوج اس ملک کے لیے ہے۔ صرف ایک بار نہیں بلکہ بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں۔ جب ان کے اختلافات جنرل باجوہ کے ساتھ عروج پر تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این سے جڑے لوگوں نے سوشل میڈیا اور میڈیا پر اس بات کو ہوا دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان شاید یو ٹرن لے رہے ہیں اور اپنا موقف بدل رہے ہیں۔ ایک بات بالکل کلیئر کر دوں کہ جو لوگ بھی رجیم چینج آپریشن کے خلاف ہیں وہ پاکستان کی فوج کے خلاف بالکل بھی نہیں، وہ اس پالیسی کے خلاف ہیں کہ چند لوگوں نے کمرے میں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، اور اب تو ان لوگوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ان معاملات میں شامل ہوا کرتے تھے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کے اندر کس حد تک انگیج تھے۔ تو لڑائی اس پالیسی کے خلاف تھی، فوج کے خلاف لڑائی نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے لے کر اب تک بات بڑی کلیئر ہے۔ عمران خان نے بھی بات کو بڑا کلیئر رکھا اور بار بار کہا کہ میری فوج ہے، میرا ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ وہ ملک چھوڑ کر جاتے ہیں اور نہ وہ فوج سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے ساتھ لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں کہ اب کیا بیان تبدیل ہوگا، اب تو فوج کے ساتھ صلح ہو گئی۔ او بھائی، فوج کے ساتھ لڑائی کب تھی؟ جو فوج کے ساتھ صلح ہو گئی، لڑائی تو بند کمروں میں فیصلہ کرنے والے چند ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اس ملک کا فیصلہ بند کمرے میں کر کے قوم کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے۔ جنرل باجوہ اس کا ایک کردار ہے، لیکن اس کے باوجود فوج کے ساتھ کبھی کسی عقل مند نے فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ فوج پاکستان کا اپنا ادارہ ہے، پاکستان کے اندر سے بنا ہوا ہے۔ یہ فوج کہیں باہر سے نہیں آئی، یہ فوج کسی دشمن نے نہیں بھیجی، فوج ہمارے اپنے پاکستانی بھائی ہی ہیں۔ ان کے جذبات بھی پاکستانیوں سے مختلف نہیں ہو سکتے، جیسا پاکستانی سوچتے ہیں ویسا ہی پاکستانی فوج بھی سوچتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو انکوائری ہوئی ہے جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے کہ چیک کیا جائے کہ جو بیانیہ بنتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹرینڈ بنتے ہیں یہ زمان پاک سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب اس کو چلواتے ہیں۔ اس پر ایک قوت کے ذریعے انکوائری کروائی گئی، بندے بھی اٹھائے گئے، اور جب ان بندوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ مارا تو بالکل بھی نہیں، لیکن ہر طرح کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا ہے ان کا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگوں کے اپنے گلے شکوے تھے، یہ لوگوں کا اپنا غصہ تھا جو انہوں نے سوشل میڈیا پر نکالا۔ جنرل آصف غفور صاحب اس بات کو ایک گواہ ہیں کہ جب آپ کا مقصد ٹھیک ہو تو سب کچھ خود ہونے لگتا ہے، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی یا کسی کو فنڈ دینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ جب بھارتی لابی کو یا پی ٹی ایم کے یا اینٹی پاکستان عناصر کو جواب دینے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے سوشل میڈیا سیل بنائے گئے، تو اس وقت بھی نہ کوئی روپیہ خرچ ہوا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوا۔ جب بھی کبھی پاکستان بچانے، اس کا مستقبل روشن کرنے کی بات کریں گے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، لیکن جب قوم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقطہ نظر اس مدعے پر بناتی ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ لیڈر تو صرف لیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی تو عوام کو اپنی عقل سمجھ اور شعور ہے، اور الحمدللہ پاکستانی باشعور قوم ہے۔ اب یہ جو میٹنگ ہے جو ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی مشکلات پیش کی جا رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے جج ہیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان بنائے جانے سے پہلے ہی متنازع بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہر جگہ پر مریم نواز ان کا نام لیتی ہے، ہر جگہ پر چیخ کر ان کا نام پکارا جاتا ہے، اور انہیں مسلسل متنازع بنانے کا عمل جاری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ ان سب کو بلا کر کہا جائے کہ مجھے
پولیٹیسائز نہ کیا جائے، کیونکہ ایک جج چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی سے پولیٹیسائز ہو رہا ہے، اور اس کا موقع انہیں زیادہ دیر تک نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم مقام ہے۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن اب فیصلہ تو بہت کلیئر آیا ہے، نہ صرف کلیئر آیا ہے بلکہ اس پر جڑی ہوئی تمام چیزوں پر بھی باؤنڈ کیا گیا ہے۔ اب باقی رہ گئے ہیں 2 دن۔ ان 2 دن میں اگر وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم نہیں کرتی تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس وقت 2 بڑے بحران آنے والے ہیں پاکستان میں، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور کی انتہائی ڈرامائی قسم کی گرفتاری ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کے تمام کیسز میں ان کی ضمانت موجود تھی، ان کے وکلاء ان کے ساتھ موجود تھے اور سیشن جج کی عدالت کے اندر موجود تھے۔ اس سب کے باوجود جو ڈی پی او ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر سے آرڈرز ہیں، میں نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، حتیٰ کہ اس کے خلاف اگر مجھے جو ہے وہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں مجھے ہر حال میں علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنا ہے، اور جب کہا گیا کہ ڈی پی او جو کہ ضمانت کے باوجود گرفتار کرنا چاہتے ہیں ان پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، تو ڈی پی او صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو علی امین گنڈا پور کے گرفتاری کے اوپر اگر بات کریں تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اوپر سے کہاں سے آرڈر آ گئے ہیں، اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور نے تمام ضمانتیں ہونے کے باوجود گرفتاری دے دی، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی علی امین گنڈا پور کی گرفتاری ہوئی ویسے ہی ایک بہت پرانا کلپ جو کہ دھرنے کے ٹائم کا موجود تھا، اس کلپ کو نکال کر وائرل کیا گیا، اور جیو نیوز اور سما ٹی وی پر اس کلپ کے وائرل کرنے کے آپ کو شواہد بھی ملتے ہیں۔ ان کو پہلے سے آئیڈیا تھا کہ آج علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتاری کے بعد ہم نے اس کلپ کو وائرل کرنا ہے، اور پھر اس کلپ کو وائرل کیا گیا تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے کہ یہ وہ والا معاملہ ہے جو کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی وہ اسلحے والی، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری پر عمران خان کی پاور کو کم کیا جا سکتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کسی سے بھی گن پوائنٹ پر یا لالچ دے کے عمران خان کو ووٹ نہیں دلوایا جا رہا، یہ تو عوام کا اپنا فیصلہ ہے۔ عوام نے خود اپنی مرضی سے عمران خان کو پسند کیا۔ وہ بحران جس کا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، آٹے اور بجلی کا بہت بڑا بحران آ رہا ہے۔ فیول پرائسز پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور بجلی کی قیمتیں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آدھی کر دیں گے، آدھی کرنے کی بجائے انہوں نے 2 گنی کر دی ہیں۔ ایک تو جب عام آدمی جب گرمی میں پنکھا چلائے گا، پانی کے لیے موٹر چلائے گا، تو بجلی کا بل اتنا آئے گا کہ وہ ادا ہی نہیں کر سکے گا۔ دوسرا بدترین لوڈ شیڈنگ کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، وہ اس لیے کہ پاکستان کے پاس اتنے واٹر ریزروز نہیں ہیں کہ پاکستان بجلی بنا سکے، اس لیے مئی اور جون کے مہینے میں بجلی کا بحران آئے گا، اور آٹے کا ایک بہت بڑا بحران پاکستان میں آ سکتا ہے، جو آٹا 1100 کی بوری ملتا تھا وہ آپ کو 3100 کی بوری مل رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ گزشتہ سال سیلاب کی وجہ سے سندھ کے اندر اس بار گندم کی پروڈکشن بہت کم ہوئی ہے۔ پنجاب نے اس کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن گورنمنٹ نے اس پر توجہ نہیں دی اور کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے گندم کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ تو جب پنجاب کے اندر پالیسی نہیں بنی اور سیاسی معاملات کی وجہ سے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، تو پنجاب میں ویسے ہی گندم نارمل مقدار میں پیدا ہونی تھی۔ اب یہاں پر بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور اس موسم میں بارشیں، دھوپ کا نہ نکلنا، کسانوں کو بڑی اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹی وی پر تو اکثر خبر چلتی ہے کہ موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن آپ کسان سے پوچھیں کہ وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے۔ اس بار بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے 15% سے بھی زیادہ کا ہے، اور گندم کی قیمت فی من 5000 سے بھی اوپر جانے والی ہے۔ اتنی زیادہ قیمت ہونے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ آٹا سستا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر اپنا خاص کرم کرے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔